सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाह अख़्तारनी व अख़्तारली अस्हाबी वअला आलिहि वअस्हाबिही अजमईन। 12 तफसीर किबरिया का उन्वान बोलता है, सुभान अल्लाह। तफसीर किबरिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफ़ा के कुरान बोलता है। ये अज़मत बशर है कि सिदरा के रास्ते पर खामोश हैं फरिश्ते, इंसान बोलता है। मोमिन का दिल मदीना, इश्क़े नबी का जीना, ये वो जगह है जिसमें ईमान बोलता है। और दिल में हजारों जज्बे करवट बदल रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा का अरमान बोलता है। उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, खामोश थे पैगंबर रहमान बोलता है। सुभान अल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फैसला फरमा दे। आप हज़रात के शहर की तारीख साज रिवायती कॉन्फ्रेंस, जिसका उन्वान एक उन्वान ही नहीं बल्कि अहल सुन्नत वल जमात का अकीदे का ऐलान है, और आज मुल्क पाकिस्तान में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस बिला तफरीक मसलक इस एक उन्वान पे आप हज़रात को मुत्तहद दिखाई देते हुए आप हज़रात के दारुल उलूम के उस मुख्तसर से वजूद के हामिल नौजवान जो 38 साल की उम्र में अपनी बीवी बच्चों के सामने घर की दहलीज पर शहीद हो गया, उसके अल्फाज को अमली जामा पहनाते हुए दिखाई देते हैं कि जिसने कहा था मैं जान दे के एक ऐसी तहरीक की बुनियाद रखूंगा कि जिसके प्लेटफॉर्म से देवबंदी भी कहेगा अज़मत सहाबा जिंदाबाद, बरेलवी कहेगा सहाबा जिंदाबाद, अहले हदीस भी कहेंगे सहाबा जिंदाबाद। जब पूरे मुल्क पाकिस्तान में इस एक उन्वान पे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस यानी उम्मत मोहम्मदिया के तीनों मसालिक एक हो चुके हैं, एक खास तबके ने इस उन्वान का बाइकाट नहीं किया बल्कि उसने अपने ईमान का इनकार किया है। और ये जीती जागती करामत है महबूब पैगंबर के सहाबा की और पैगंबर की नामूस और नबी के सहाबा की नामूस पे कटने वाले शोहदाए नामूस सहाबा की। सीरतुन नबी, अज़मत सहाबा और अहले बैत, बड़ा ही रूह परवर, ईमान परवर ये उन्वान है। सीरत कहते किसे हैं? खालिक के कायनात के वो महमूद और मतलूब आमाल जो अल्लाह अपने बंदे में देखना चाहता है। सीरत कहते किसे हैं?
مدنی کریم کے وجود اقدس سے صادر ہونے والے وہ مقدس ترین اعمال جس کو اللہ نے انسانیت کی معراج بنا دیا. سیرت کہتے کسے ہیں؟ ایسے پاکیزہ اعمال کہ جس کی بنیاد پہ عرب کے بے نام ذرے آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے بن کے چمکے ہیں. سیرت انہی اعمال کا مجموعہ ہے اور وہ اعمال محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اگر امت کو ملے ہیں تو اس کے ملنے کے دو بڑے ذرائع ہیں. ایک علمی مرکز ہے، ایک عملی مرکز ہے. علمی مرکز وہ ہے جسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں اور عملی مرکز وہ ہے جسے پیغمبر کی جماعت کہتے ہیں. اگر یوں کہہ لیا جائے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ کامل دین ہے. جب خلافت راشدہ دین ہے تو جس نبی پاک کے قدموں اور نبی کے در کے صدقے سے نبی کے 4 یاروں کو یہ عزت و عظمت ملی ہے تو اس نبی کا طریقہ تو کما حق کا دین ہوگا. اور آج اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ دین ہے کیا، تو ایک تو میانی قبرستان میں سونے والے اس مرد قلندر نے جسے اللہ نے سکھ گھرانے سے چن کے نبی کے دین کا محافظ ہی نہیں بلکہ اپنے کلام کا مفسر بنا دیا، جسے زمانہ احمد علی لاہوری رحم اللہ کے نام سے جانتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت دین کیا ہے؟ فرمایا دین نام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آج کے دور میں آپ کے نزدیک دین کی تشریح کیا ہے، دین نام کس کا ہے، تو ہمارے نزدیک دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا. اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے تو ہم اسے بھی صاحب ایمان نہیں کہتے، نبی کے رواج کو نہ مانے تو اسے بھی صاحب ایمان نہیں کہتے، نبی کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے تو ہم اسے بھی صاحب ایمان نہیں کہتے. اور محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جب آئے تو آخری بول دیجیے آخری نبی بن کر آئے. نبی آخری ہے، پیریڈ قیامت تک کا ہے، ٹارگٹ قیامت کا آخری انسان ہے. اور تکمیل مشن تبھی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے ہر دور، ہر علاقے، ہر زمانے کے انسان تک نبی پاک کا دین پہنچے. اس تکمیل مشن کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے دنیا سے جاتے جاتے آخری حج کے موقع پر ایک اعلان کیا، جو اعلان تبلیغی جماعت کے وابستہ افراد سے آپ اور میں کم و بیش 6 نمبر میں لازمی سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا. تو جواب دیا پیغمبر کے صحابہ نے یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا میں نے تم تک پہنچا دیا، غائبین تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. جملہ پیغمبر کا ایک ہے لیکن اللہ کے نبی نے ایک ہی جملے سے 2 بکواس کرنے والوں کا منہ بند کر دیا. آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا میں نے دین پہنچا دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا زمانہ جانتا ہے جھوٹے شخص کو کوئی گواہ نہیں بناتا. جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو اسے کوئی گواہ نہیں بناتا. جس کا اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو اسے کوئی گواہ نہیں بناتا. جو فاسق ہو فاجر ہو اسے کوئی گواہ نہیں بناتا. جو کافر و منافق ہو اسے کوئی گواہ نہیں بناتا. گواہ نبی نے بنایا تکمیل مشن پہ ہے. اور اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے یہ گواہ کسی انسان کو پیش نہیں کرنے تھے. محبوب یوں کہہ دیتے مولا تو نے کام دیا تب بہتر جانتا ہے، تو ہی گواہی دے دے، تو اللہ گواہی دے دیتا. لیکن اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے گواہ صحابہ کو بنا کے پیش کیا خدا کی بارگاہ میں.
کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر کوئی شخص ہمارے ذمے کسی کام کو لگا دے، ساتھ یہ کہ یہ بندہ میرا آپ کے ساتھ جائے گا، ہم کہیں گے جو کچھ کیا اسی کی موجودگی میں کیا۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھئے جسے آپ نے معصول بنا کے بھیجا، کلیکٹر بنا کے بھیجا، یہی تو تھا جو آپ کی جانب سے آپ کا نمائندہ تھا، اور جو مدنی کریم نے گواہ بنا یہ خود نہیں بنائے، یہی تو ہیں جن کے بارے میں اعلان کیا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں سب سے پہلے مجھ محمد کے مقام کو پہچانو، مجھے پہچان لو گے تو میرے یاروں کو پہچان لو گے، میں وہ ہوں جسے خدا نے چنا، اور جنہیں چن چن کے اللہ نے مجھ محمد کو عطا کیا انہیں اصحاب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی کھلونا لے کر آ جائے، کچھ بھی نہ ہو، 200 250 300 کی ریموٹ گاڑی لے کر آ جائے، یہ بچہ ڈبے میں سے گاڑی نکال کے پیٹی میں بند کر کے تالا نہیں لگاتا، بلکہ فوری طور پہ گلی محلے کے چوک میں چوراہے میں لا کے اپنے یار سنگی بیلی سب کو بلا کے اعلان کرے گا، آؤ تمہیں دکھاؤں میرے بابا میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ جب یہ بچہ گاڑی چلائے تو یہاں پر کچھ بکس کے مارے حاسدین، ان بیچاروں کی طبیعت میں عجیب اضمحلال پیدا ہوتا ہے۔ اب ان کو تکلیف تو گاڑی کے مالک کے ساتھ ہے، لیکن نکالتے گاڑی کی ذات پہ ہے، گاڑی پہ نکالتے اچھا نہیں ہے، گاڑی تو چلتی کوئی نہیں، سیل تے کام کرے کوئی نہیں، ریموٹ تے کسے کام تے کوئی نہیں، گاڑی تے بیک مرندی کوئی نہیں۔ اب یہ سارے کے سارے اعتراضات ہیں کیا؟ تکلیف مالک سے ہے، اعتراض یہیں پر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے یاروں سے محبت کرتے ہو، محبت ان سے کرتے ہیں، حقیقی محبت میری ذات کے ساتھ ہے۔ اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے یاروں پہ تان کرتے ہو، تو کہا سنو دشمنی ان سے نہیں ہے، دشمنی مجھ سے ہے، نکالتے میرے یاروں پر ہے۔ کیسے؟ ہم نے کبھی کسی اخبار میں پڑھا فلاں بینک میں ڈکیتی ہوئی، جانے والے چوروں نے بھائی گل خان پٹھان کو گولی ماری، موقع پر شہید ہو گئے۔ بندہ پوچھے بھائی چوکیدار سے جھگڑا کیا تھا؟ کہتا بھائی میں تو ذات کو بھی نہیں جانتا، قبیلے کو نہیں جانتا، علاقے کو نہیں جانتا، حسب نسب کو نہیں جانتا، بھائی مارا کیوں ہے؟ اب معاملہ یہ تھا میں بینک میں ڈکیتی کرنا چاہتا تھا، قیمتی پارچہ جات تھے، سونا تھا، چاندی تھا، ہیرے تھے، ڈالر تھا، پیسہ تھا، رقم تھی، جب تک یہ چوکیدار دروازے پر تھا میں بینک کو لوٹ نہیں سکتا تھا۔ مارا اس لیے ہے تاکہ میں بینک میں ڈکیتی کر سکوں۔ جو دنیا کے بینک ہیں ان کا چوکیدار تیرا میرا عزیز بھائی دوست ہو سکتا ہے، لیکن جو محمدی بینک ہے اس کا سرمایہ خدا کی توحید ہے تو چوکیدار نبی کے صحابہ ہے، اس کا سرمایہ پیغمبر کی سنت ہے تو چوکیدار نبی کے صحابہ ہے، اس کا سرمایہ پیغمبر کا دین ہے تو چوکیدار نبی کے صحابہ ہے۔ آج میرے بھائی تبرنے کی بندوق سے پیغمبر کے صحابہ پہ اپنے اعتراضات کی بمباری گولی باری فائرنگ کرنے والا اس بدبخت کا اصول یہ ہے، اس کی دشمنی پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، اصل میں لوٹنا چاہتا ہے دین محمدی کو، اور نبی کے صحابہ چوکیدار ایسے ہیں کہ باپ جائے تو بیٹا آئے، بیٹا جائے تو باپ آ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، ان کو گواہ بنایا محبوب پیغمبر نے، مولا یہ گواہ ہے میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا، سنو اب یہ دین میں نے تمہارے حوالے کر دیا، غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اعتراض کرنے والے سے پوچھو اپنی اماں کا نوکیا 3310 موبائل تو کسی اجنبی کو نہیں دیتا، کسی بے ایمان کو نہیں دیتا، کسی کھوٹے کو نہیں دیتا، اتنا بڑا دین اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ بے ایمانوں کو دے دیا تھا؟ نہیں میرے بھائی، نبی نے گواہ بنایا تو زمانے کو بتا دیا کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں، ان کو دین کا وارث بنایا، بتا دیا کہ ان جیسا امیر کوئی نہیں۔ یہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ دین آخر تک پہنچانے والے ہیں۔ اب وہ دین ہمیں ملے گا کہاں سے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا اس دین کے ملنے کے دو ذرائع ہیں، ایک کو علمی کہتے ہیں، ایک کو عملی کہتے ہیں۔ علمی مرکز وہ ہے جسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور میرے بھائی عملی مرکز وہ ہے جسے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اب علمی مرکز کیا ہے؟ اسی کے بارے میں کہا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، جنت کی ملکہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا میں ایک بات کو بتائیے پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ اما وہ تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا الحمد سے لے کر فالناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، میرے پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا۔ اور یہ عائشہ صدیقہ کون ہے جو محبوب پیغمبر کی 2210 حدیثیں نبی سے سن کے امت کے حوالے کرے؟ اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ حرام و حلال، جائز و ناجائز کے 75% مسائل جو نبی سے لے کے امت کے حوالے کرے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور محبوب پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں سین شین کی کتابوں میں کتنی حدیثیں ہیں؟ ان میں 80% حدیثیں یہ بیان نبی کا ہے، شان زہرا کی ہے، اور امت کو بتانے والی زبان کس کی ہے؟ اسی کو اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور یہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے اللہ کے نبی فرمائے دنیا اور آخرت میں میرا حرم ہے تو عائشہ صدیقہ ہے۔ یعنی یوں کہہ دیجئے کہ اللہ نے عائشہ کو پیدا کیا تو امام الانبیاء مدنی کریم کے حرم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ عائشہ صدیقہ آئیں تو یہاں پر ایسے ہی نہیں آئیں، بلکہ ابو بکر صدیق نے دعا کی تھی مولا آنکھیں میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو، ہاتھ امام الانبیاء کا ہو، بیٹی میری ہو، حرم خدا کے نبی کا ہو۔ آج تو کہنے والے کہ ابو بکر نے کیا مانگا، ہم کہتے ہیں ابو بکر نے پیچھے چھوڑا کیا ہے؟ آج جو کہ ابو بکر کو ملا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کائنات کے پلے کیا ہے؟ یہ ابو بکر ہی تو ہے کہ خدا سے جب بھی مانگتا ہے تو خدا کے نبی محمد مصطفیٰ کو مانگتا ہے۔ مانگا کیا؟ آنکھیں میری ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ زمانہ جانتا ہے ہجرت کی رات ہے، 53 سال کی عمر ہے، 13 سال مدینے میں گزار کے 28 سفر کی رات کو اللہ کے نبی جب چلے رستے میں غار ایک آ گیا، اور غار کا خلاصہ یہی ہے کہ غار ہے، یار ہے، سرکار ہے، دیدار ہے، لگاتار ہے، بار بار ہے، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جھولی نبی پاک کا سر ہے، جھولی جناب ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور یہ ابو بکر ہو یا عائشہ صدیقہ، یہ اعزاز انہی کو ملا ہے کہ نبی مکہ سے چلے مدینہ کی جانب تو جھولی ابو بکر کی ہے، سر رسول خدا کا ہے، اور نبی چلے دنیا سے عالم آخرت کی جانب تو جھولی عائشہ کی ہے، سر اللہ کے نبی کا ہے۔ اور یہ اعزاز صرف اسی ذات کو حاصل ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، تاکہ آنکھیں میری، چہرہ اللہ کے نبی کا۔ رب نے فرمایا ابو بکر دعا کو یوں قبول کرتا ہوں کہ بلا تعطل کے، کہ وقفہ بھی کوئی نہیں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، آنکھیں تیری، چہرہ نبی کا، تو نظریں جھکائے تو دیدار مصطفیٰ کا، نبی نظریں اٹھائے تو دیدار ابو بکر صدیق کا۔ کا مال میرا ہو اور ہاتھ اللہ کے نبی کا ہو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ابو بکر کا مال اتنا پاکیزہ ہے جس کے خرچ کرنے کو ہاتھ محمد مصطفیٰ کا چاہیے۔ یہ ابو بکر صدیق ہی تو ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا مال بلا تکلف کسی کا میں نے کبھی کہیں استعمال نہیں کیا جیسے مال ابو بکر کا خرچ کیا۔ پوچھا آگا کیسے؟ فرمایا میں کبھی لیتا ہوا شرمایا کوئی نہیں، ابو بکر کبھی دیتا ہوا گھبرایا کوئی نہیں۔ کا مال بھی خرچ کیا تو یوں کیا، لیکن آج بیچارے باز چلے ہیں کیلکولیٹر لے کے اور کرتے گئے ہم نے حساب کتاب کرنا ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر کے ساتھ تو جب حساب کرو گے تب کرنا، پہلے ابھی ابو بکر صدیق کی بیٹیوں کا قرضہ جو اسلام کی گردن پر باقی ہے وہ تو اتار لیجیے۔ یہ کون ہے؟ 28 سفر ہجرت کی رات، محبوب پیغمبر بے بسی بے کسی کا عالم، تنہائی کی حالت میں اللہ کے نبی چلے، ہجرت کے سامان کو باندھنے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں، رسی بھی کوئی نہیں، اسباب بھی کوئی نہیں۔ وہ کون تھی جو اپنے میرے بھائی کمر بند کا کپڑا پھاڑ کے اللہ کے نبی کے حوالے کرے، یا رسول اللہ سفر مصطفیٰ کا ہے، سامان باندھے گی تو ابو بکر صدیق کی بیٹی باندھے گی۔ اسی کو سیدہ اسما کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے مدینہ کی دھرتی پر، سن 2 ہجری رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی 313 یار مقابلہ 1000 کے ساتھ۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ جب مقابلہ ہوگا مشرکین مکہ کے ساتھ، دیکھو اجنبی بیگانہ لوگ تھوڑی ہیں، حالت تو یہ ہے کہ باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، مامو ادھر، بھانجا ادھر، باپ ادھر، بیٹا ادھر۔ اللہ کے نبی جب آمنے سامنے ہوں گے پتہ کیسے لگے گا
محمدی کون ہے, تو جہلی کون ہے, مومن کون ہے, کافر کون ہے, پاکیزہ کون ہے, پلید پر کون ہے, اللہ کی نبی پہچان کیسے ہوگی؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے آقا؟ دلی تمنا یہ ہے کہ لشکر محمدی کی پہچان کے لیے ایک جھنڈا علم ہونا چاہیے. امام الانبیاء مدنی کریم الٹے قدموں واپس آئے, عائشہ صدیقہ سے پوچھا, عائشہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا موجود ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی پہچان کے لیے جھنڈا بنانا ہے, علم بنانا ہے. جب بات بیٹوں کی آئی تو میری ماں عائشہ صدیقہ نے اضافی کپڑا کوئی نہیں ڈھونڈا. عرض کی یا رسول اللہ جب بیٹوں کی پہچان ہے تو دوپٹہ عائشہ صدیقہ کا ہوگا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جو عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے نیچے بدل میں آئے گا مومن وہی کہلائے گا. اور آج 14 صدیوں کے بعد جو عائشہ کو ماں کہے گا مومن بھی وہی کہلائے گا. آج بڑے بڑے جگادری, بڑے بڑے مداری, پتھر چٹ قوم جو اٹھی فتووں کو چاٹنے کے لیے, ہم کہتے ہیں حضور عمر فاروق کی لسی بنا کے پی بھی جاؤ نا فتووں کو. تو اللہ کے قرآن کا تھرمامیٹر باقی ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں, مومنوں کی مومنوں کی مومنوں کی, بول دیجئے مومنوں کی مومنوں کی مومنوں کی مائیں. تو اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ سیدہ خدیجہ زوجہ پیغمبر کی تو ماں مومنوں کی, سیدہ سودا پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ عائشہ پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ صفیہ پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ میمونہ پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ زینب پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ جویریہ پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ حفصہ پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ ام سلمہ پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی, سیدہ ام حبیبہ پیغمبر کی زوجہ تو ماں مومنوں کی. زمانے بھر کے اندر اگر پہچاننا چاہو ایمان کہاں ہے, شیطان کہاں ہے, ایمان کہاں ہے اور صدیقیت کہاں ہے, آسان سی پہچان ہے. عائشہ صدیقہ کے نام کا علم بلند کر دیجئے تو عائشہ کے نام کو سن کے چہرے پر مسکان لائے, سمجھ جانا کہ ایمان سلامت ہے. جو عائشہ کے نام سے جس کا چہرہ زد پڑ جائے سمجھو حسب بھی غائب ہے, نسب بھی غائب ہے. اور آج جو کہے نا کہ ملک پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے, آپ کو بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں حضور ہم سے بڑا بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والا کون ہے؟ ہم تو یوں محبت کی دعوت دیتے ہیں. چلو ربیع الاول ہے, چہلم کا مہینہ گزرا, آگے بھی کچھ مہینے آئیں گے, یوں کر لیجئے کہ اگلے سال محرم میں جلسے پر پابندی, مجلس پر پابندی, مجلس ہوگی تو انتظامیہ کے زیر کنٹرول, جلسہ ہوگا تو انتظامیہ کے زیر کنٹرول, یہاں پہ سین شین ایک عنوان پہ ایک جگہ پہ مل کے پروگرام کریں گے تاکہ آپ بڑے لسٹ سے بھی نکلیں, زمانے کو بتا دیں کہ ملک پاکستان میں سین شین کا جھگڑا ہی کوئی نہیں. عنوان آپ رکھیں, عنوان ایک ہونا چاہیے, عنوان ہو عظمت صدیق و حسین, عظمت فاروق و حسین, شہادت فاروق و حسین. ترتیب یوں بنا لیجئے کہ میرا مولوی بیان کرے گا شان حسین ابن علی, اس کا ذاکر بیان کرتے شان فاروق اعظم. زمانے کو پتہ لگ جائے گا کہ پیار والا کون ہے, انکار والا کون ہے. زمانے کو ہم تو بھائی پہلے ہی کہتے ہیں کہ علی معاویہ, علی معاویہ, علی معاویہ. بھائی بھائی کہتا ہو وہ جھگڑالو نہیں ہوتا, جو سب کو ماننے والا ہو وہ جھگڑالو نہیں ہوتا. ہمیں تو داخلہ خارجہ پالیسی دے دی تھی. توسا کی دھرتی میں پیدا ہونے والے مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ کے شاگرد جناب عبدالستار دوسری رحم اللہ تعالی نے کہ ہم ہر نیک کو مانتے ہیں, ہر نیکی کو, ہر نیکی کو مانتے ہیں. تو آج جو کہے نا کہ بھئی آج پتہ کیسے لگے گا, پیار محبت سے رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں حضور بھائی بھائی زمانہ تبھی بنتا ہے کہ جب دونوں کی ماں ایک ہو, اور میری ماں وہ ہے جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. جو میری ماں کو ماں کہے گا خدا کی قسم وہ چوڑا ہی کیوں نہ ہو میں اسے اپنا بھائی کہوں گا. اور اگر جو میری ماں کو ماں نہ کہے کہلائے گا سید, پہلے درجے کا حرامی تو کہوں گا, بھائی کبھی نہیں کہوں گا. اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے تھرمامیٹر دیا ہے کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں جو انہیں ماں مانے گا میں انہیں صاحب ایمان مانوں گا. جو پیغمبر کی ازواج کو, نبی کی ازواج کو اپنی ماں نہ مانے تو میں اسے بھائی اپنا
بھائی اپنا نہیں مانتا تو ایک علمی مرکز ہے تو کہا ماں عائشہ صدیقہ نے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھتا جا، پیغمبر کی سیرت کے بیان کو پڑھتا جا۔ یہی سوال کرنے والے نے کر دیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے، علی بات بتائیے پیغمبر کی سیرت کیا ہے، نبی کی تہذیب کیا ہے، نبی کی ثقافت کیا ہے، پیغمبر کا چال چلن تہذیب و تمدن کیا ہے؟ جناب علی نے فرمایا سن، نبی کی سیرت کے بارے میں میں تجھے بتا سکتا ہوں، لیکن میرے دلی تمنا یہ ہے کہ سوال تیرا ہو، جواب حسنین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہو۔ کہنے والے نے کہا یہ تو نور علی نور ہے، سیدہ فاطمہ کے پاس جناب علی جو آئے، جناب علی نے سوال پیش کیا، حضرت فاطمہ نے کہا علی تیرے سوال کا جواب دے دوں گی، اس سے پہلے میرے سوال کا جواب آپ دے دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ جتنے انسان موجود ہیں، ان انسانوں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ جناب علی نے کہا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی دھرتی پہ جو درخت موجود ہیں ان کے پتوں کی تعداد گننا ممکن ہے، پر میں ممکن نہیں کہ اللہ کی دھرتی پہ جو ریت کے ذرات ہیں ان کو گننا ممکن ہے، پر میں ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی دھرتی پہ جو بارش کے پانی کے قطرات ممکن ہے ان کو گننا ممکن ہے، پر میں ممکن ہی۔ سوال پیدا ہوا ماں فاطمہ الزہرا، یہ بار بار آپ نے علی سے یہ کیوں پوچھا ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے؟ اس لیے تاکہ نام نہاد محبین کو پتہ لگ جائے جو کہتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علی کو علم ہے۔ یہ گواہی میری ہے، جواب علی کا ہے، اور جناب علی کہتے ہیں انسانوں کی تعداد ممکن کوئی نہیں، پانی کے قطرات ممکن کوئی نہیں، ریت کے ذرات ممکن کوئی نہیں، درختوں کے پتے ممکن کوئی نہیں۔ علی یہ پوری کائنات وہ ہے جسے اللہ نے متاع قلیل کہا ہے، اور میرے بابا محمد وہ ہیں جنہیں قرآن نے صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ جب متاع قلیل کو علی تو بیان نہیں کر سکتا تو صاحب خلق عظیم محمد کی شان کو زہرا کیسے بیان کر سکتی؟ یہی سوال کرنے والے نے کر دیا۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، مولانا افغانی کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا نام ہے، اور یہ بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ ان کے ہم اثر ہیں مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ کون ہیں؟ جو مرید ہیں پیر کرم شاہ صاحب کے۔ پیر کرم شاہ صاحب کون ہیں؟ جو اپنی تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پہ لکھیں کہ میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو اہل سنت بھی سمجھتا ہوں، صاحب ایمان بھی سمجھتا ہوں۔ یہ کون ہے جسے زمانہ پیر میرے بھائی پیر کرم شاہ صاحب کہے؟ ان کا تعلق جو ہے وہ پیر میر علی شاہ رحم اللہ سے ہے۔ پیر میر علی شاہ رحم اللہ کون ہے؟ کہ مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ تعالی ان کے پیر بھائی ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ۔ 70 خلفاء ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر کا دادا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اب پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ کون ہے؟ اتنا بڑا خدا کا ولی، دجال قادیان غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا یوں کرتے ہیں آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھ کے میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، مقابلہ کر لے گے، قوم جو سچا کہے جس کی تفسیر کو اچھا کہے وہ بھی سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دیا تو کہاں قرآن کی تفسیر کا؟ زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں، تو بھی کاغذ لے کر آؤ میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آؤ میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھ کے وہ بھی سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، فرمایا میں دعویٰ خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والا محبوب پیغمبر مدنی کریم میری پیٹھ پیچھے کھڑے ہو کے تھپکی دے کر فرماتے ہیں کہ میرے علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ یہ کون ہے؟ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اب جانے کے بعد سوال ہوا شمس الغفاری رحمت اللہ سے، حضور ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ نکات افغانی کتاب ان کی موجود ہے جس میں واقع لکھا، پوچھنے والے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ کہ سوال اس نے بڑا عجیب سا کر دیا کہ شان زیادہ کس کی ہے، کتاب کی یا آمنہ کے لال کی؟ سوال کرنے والے سے پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ دل میں بات یہ ہے کتاب جو ہے کہ بھئی یہ کتاب ہے وہ کون ہے؟ اسے رسالت مآب ہے، کیسے قرآن کہتے ہیں کہ اسے بھی تو صاحب قرآن کہتے ہیں، کیسے تو نور کہتے ہیں کہ اسے سراج منیر کہتے ہیں، کیسے تو ہدایت کہتے ہیں کہ اسے ہادی عالم کہتے ہیں، کیسے تو رحمت کہتے ہیں کہ نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کیسے پاروں والا کہتے ہیں کہ نبی کو جاروں والا کہتے ہیں، کیسے کی تلاوت کی جاتی ہے کہ
کہ نبی کی زیارت کی جاتی ہے، کہ اس کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ اسے تو نائب کہتے ہیں، کہ نبی کو بھی عیب کہتے ہیں، کہ یہ تو وہ ہے جو تیرے میرے سینے میں ہے، کہ وہ ہے جو آج بھی شہر مدینہ میں ہے، کہ یہ تو بتائیے یہ قرآن وہ ہے جو دو گتوں میں موجود ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جو آج بھی دو سچوں کے ساتھ موجود ہے، کہ یہ تو بتا دیجئے یہ کتاب وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتی ہے، کہ میرے محمد کی ذات وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتی ہے۔ آپ بھی بتا دی شان زیادہ کس کی ہے؟ فرمایا میرا تو عقیدہ یہ ہے قرآن نعت ہے، جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے۔ اب جواب سنیے، جواب اماں عائشہ کا، جواب اماں فاطمہ کا، جواب جناب علی کا، جواب میرے بھائی دارالعلوم دیوبند کے اس فرد وحید کا، جو اللہ کے نبی کی گھر والی نے کہا وہی جواب تو دیا دیوبند کے بیٹے نے، جو جواب دیا علی کی گھر والی نے وہی تو جواب دیا حضرت افغانی نے، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دیوبندی دین بناتا کوئی نہیں، دیوبندی دین بتاتا ہے۔ اور الحمدللہ علماء اہل سنت وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہمارا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ بھی ہے، ہمارا تعلق نبی کی آل کے ساتھ بھی ہے، ہمارا تعلق پیغمبر کی جماعت کے ساتھ بھی ہے۔ ہم نے دین جب بھی لیا پیغمبر کے گھرانے سے لیا، نبی کے گھرانے سے لیا، جو دین ملا ہے ہمیں علی سے ملا، ابو بکر صدیق سے ملا، جو ابو بکر سے ملا ہمیں اس پر بھی اعتماد ہے، جو علی سے ملا ہمیں اس پر بھی اعتماد ہے۔ لیکن آج کچھ اٹھے کہتے دیکھو یہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ایک بات تو بتا دے، تو جو اپنے اشتہار پر لکھتا ہے سگے در زہرا، وہ لکھتا ہے کہتا اس لیے کہ میں سیدہ فاطمہ کے در کا کتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگرچہ بات تیری ٹھیک ہے لیکن میری نظر میں اشرف المخلوقات ہے، کیوں اپنے آپ کو اس درجے پر فائز کرتا ہے؟ کہتا نہیں در اتنا اعلیٰ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس در کا کتا ہی سمجھتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں بات تیری پکی ہے، سچی ہے، تیری نیت میں مجھے کسی قسم کو شک بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اتنی بات بتا یہ در کیسا ہے؟ کہتا در ایسا ہے میں 18,000 کا سردار ہو کے اپنے آپ کو اس در کا کتا کہتا ہوں، چونکہ در تو بڑا اعلیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور جب زہرا کے در کی شان یہ ہے تو زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ کے در کی شان کیا ہے؟ جب 14 صدیوں کے بعد آج تیرا کوئی آ جائے مولا حسین کے در کی زیارت کر کے اسے سوال کہتا ہے، اور جنہوں نے جیتی جاگتی آنکھوں 23 سال نبی کی ذات کو دیکھا، نبی کے گھر کو دیکھا، نبی کے در کو دیکھا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہاں پہ جان کے در بھی مصطفیٰ کا ہے، گھر بھی مصطفیٰ کا ہے، اور گھر میں جاتا وہی ہے جو پہلے در پہ حاضر ہوتا ہو۔ اگر در پہ کوئی نہ ہے تو گھر میں جانے کوئی نہیں دیتا۔ تو بھائی پکی بات یہ ہے کہ در والے اسی کے ہیں، گھر والے جس کے ہیں، گھر والے اسی کے ہیں، در والے جس کے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک رافضی بھی لعنتی، خارجی بھی لعنتی، اور میں نے رافضی کہا ہے، کل کوئی اپنے آپ کو خود نہ خود کہنا شروع نہ کرتے بھائی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبیر والا کی دھرتی پہ جو شخص سود کا کاروبار کرے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ جی بھائی میں نے نام لیا کسی کو بھائی نہیں، لیکن کل کو بندہ کہ تقریب میرے خلاف ہوئی تھی، ہم نے نام کسی کا نہیں لیا، کل پتہ لگ جائے گا سود کھانے والا کون کون ہے۔ ہم نے سمپلی بات یہ کی جو بدکاری کرے گا مقالہ کرے گا ہم اسے گدھے پر سواری کروائیں گے۔ کوئی کہنے والا کل کہہ دے مولوی نے تقریر ساری میرے خلاف کی، بھائی میں نے نام کسی کا نہیں لیا، اگر کل کوئی کہہ دے تو بھائی انتظامیہ بھی سوچے، اپنے بیگانے سارے سوچے، کل پتہ لگ جائے گا کہ رات کے اندھیروں میں جام و سبو سے لڑتا کون ہے، رات کے اندھیروں میں شراب و کباب کی محفل جماتا کون ہے، رات کے اندھیروں میں بدکاری کرنے والا کون ہے۔ میں نے نام کسی کا نہیں لیا، میں نے سمپلی بات یہ کی ہے تو پیغمبر کے صحابہ کو بھونکے اسے رافضی کہتے ہیں، تو نبی کی آل کو بھونکے اسے خارجی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم رافضی بھی کوئی نہیں، خارجی بھی کوئی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کہتے اسے ہیں جس کے دل میں محبت حضور کی ہوتی ہے، جس کے دل کی دھڑکن کو عشق آل محمد کہتے ہیں، اور رگوں میں دوڑنے والے خون کو عشق اصحاب محمد کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ علمی مرکز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور عملی مرکز کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی جماعت ہے، پیغمبر کی جماعت۔ نبی کی جماعت بھی آگے دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو نبی کا گھرانہ کہتے ہیں، ایک کو نبی کا یارانہ کہتے ہیں۔ اب یہ گھرانہ کیا ہے، یارانہ کیا ہے؟ اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام الانبیاء مدنی کریم نے زندگی گزاری گھر کی چار دیواری میں، اسے دینے والا کون؟ اسے محبوب پیغمبر کے گھر والے کہتے ہیں۔ تو
زندگی گزاری بہت وہ دینے والا کون؟ اسے محبوب پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں آ کے پہلے پاؤں رکھا کون سا؟ یہ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے گھر والے امام الانبیاء مدنی کریم نے اپنے ہاتھوں اپنے جوتے کاٹے کیسے؟ یہ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے گھر والے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں بکری کا دودھ نکالا کیسے؟ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے گھر والے امام الانبیاء مدنی کریم نے اپنے ہاتھوں اپنا بستر جھاڑا کیسے؟ یہ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے گھر والے امام الانبیاء مدنی کریم نے رات کو بستر چھوڑ کے مصلی پہ آ کے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے اپنے رب سے امت کے گناہ بخشوائے کیسے؟ یہ بتائیں گے کون؟ نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے، نبی کے اور کالی کملی والے پیغمبر نے لوہے کی ٹوپی پہنی کیسے؟ بتائیں گے کون؟ نبی کے صحابہ۔ مصلی پہ آنے والا پیغمبر گھوڑے کی پشت پہ آیا کیسے؟ یہ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مسواک اٹھانے والے پیغمبر نے تلوار فضا میں لہرائی کیسے؟ یہ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ تسبیح پڑھنے والے پیغمبر نے میرے بھائی دوران جہاد کفار کے ناروں کی میرے بھائی جنگ گرج میں اپنا تعارف کروایا کیسے؟ یہ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ عرب کے بے نام ذروں کو میرا پیغمبر ابو ذر بناتا کیسا ہے؟ ابو ذر کو ابو ذر غفاری بناتا کیسا ہے؟ ابو ذر غفاری کو اللہ کا نبی اسلام کا مسیح بناتا کیسا ہے؟ یہ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم نے اپنی نظر نبوت سے کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو سلمان فارسی اور فارسی کو اہل بیت میں شامل کیسے کیا؟ بتائیں گے کون؟ نبی کے صحابہ۔ نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ۔ ایک زندگی ہے گھر والی، ایک زندگی باہر والی۔ گھر والی زندگی دیں گے نبی کے گھر والے، باہر والی زندگی دیں گے نبی کے صحابہ۔ دونوں زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ الحمدللہ جو باہر کی زندگی ہمیں اس پر بھی فخر ہے، جو اندر کی زندگی ہمیں اس پر بھی فخر ہے۔ ہم جب بھی نعرہ لگائیں ہم کہتے ہیں جینے کا انداز، مرنے کا انداز۔ لیکن یار لوگوں کے اسٹیکر لکھے ہوتے ہیں، جیو اس کی طرح، مرو اس کی طرح۔ الحمدللہ ہم ان میں سے چلے بھائی مولانا تشریف لے آئے اور جب پڑھے آ جائیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میرے بات کو کمپلیٹ کریں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ الحمدللہ ہم اپنے جن کو ہم بڑا مانے، اسلاف مانے، اکابر مانے، ہمارے نزدیک ان کی زندگی بھی قابل تقلید ہے، موت بھی قابل تقلید ہے، گھر کی زندگی بھی قابل تقلید ہے، باہر کی زندگی بھی قابل تقلید ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی ایک گھر والوں نے دی، ایک میرے بھائی نبی کے صحابہ نے دی۔ ہمارے دونوں قابل تقلید ہیں۔ جو نبی کے اہل بیت کا انکار کرتے وہ بھی آدھے دین کا منکر ہے، جو باہر کی زندگی کا انکار کر دے وہ بھی آدھے دین کا منکر ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے آئے جن لوگوں نے کہا کہ نبی پاک کے صحابہ، نبی کے اہل بیت کو ایک دوسرے کا مخالف کھڑا کر دیا۔ علمی مرکز کا انکار یوں کیا کہ تبدیلی کر دی گئی، عملی مرکز کا انکار یوں کیا جی یہ نہیں یہ سچے ہیں، کیوں؟ تاکہ آدھا دین برباد ہو جائے۔ لیکن اہل سنت والجماعت میں اللہ نے کرم یہ کیا کہ آج علمی سیرت بھی ان کے پاس ہے، عملی سیرت بھی ان کے پاس ہے۔ علمی سیرت کے لیے اللہ نے مدارس ان کو دیے ہیں اور عملی سیرت کے لیے اللہ نے تبلیغ کے مراکز ان کو دیے ہیں۔ یہ دونوں مراکز اللہ نے اہل سنت والجماعت کو دیے۔ اب یہاں پہ جو لڑانا چاہتا ہے اب ان سے کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت کی تو بنتی کوئی نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں میرے حضور ان کی تو ایک دوسرے کے بغیر گزرتی کوئی نہیں تھی۔ وہ کہتے نہیں علی جیسا نمازی کوئی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں علی جیسا ابو بکر کا مقتدی کوئی نہیں تھا۔ علی جیسا ابو بکر کا، وہ کہتے کہاں سے لے کر آگے کیلکولیٹر؟ ہم کہتے ہیں جہاں سے کیلکولیٹر تو لے کر آیا ہے ابو بکر سے حساب کرنے کے لیے۔ اگر تو دیکھے کہ جناب علی نمازیں پڑھی تو کتاب تیری ہے سلیم بن قیس ہلالی کی جلد نمبر 2 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جناب علی جو مرتضیٰ کو ہیں جو پانچوں نمازیں باوضو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جی بھائی جی جی سن لیا آپ نے؟ ہضم بھی ہو گئے انشاءاللہ۔ جی جی جناب علی پانچوں نمازیں باوضو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ ایک ہے، مسئلے کافی سارے حل ہو گئے۔ کیا کہ علی نمازی، علی دھونی والوں کا نہیں، علی بھنگ والوں کا نہیں، علی لت پت والوں کا نہیں، علی نمازی تو علی نمازیوں کا ہے۔ جناب علی جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور آج جو کہے جب تک وہ نہیں آئے گا جمعے کی جماعت نہیں ہوگی۔ علی 5 وقت کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو پتہ یہ لگا کہ تیرا عمل اور ہے، علی کا عمل اور ہے، تیری جماعت اور ہے،
علی کی جماعت اور ہے. جناب علی نمازیں پڑھے 5. کیوں بھائی؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے علی 5 والا ہے 3 والا. 3 والا. ایک صاحب نے کہا جامی نہ رک جامی سورج گل ملنگ دس ہوتا جا. پوچھا بھائی خیریت ہے؟ کہتا اللہ کے نبی آرام فرما رہے. جناب علی کی چھوڑی. جناب علی نے کہا یا رسول اللہ سورج کو لوٹائیے, علی نے نماز پڑھنی ہے. اور زمانہ جانتا ہے اگر میرے بھائی سورج غروب ہو جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں بھائی؟ جی بھائی اگر سورج غروب ہو جائے تو عصر کی نماز. تو اللہ کے نبی سے جناب علی نے عرض کیا رسول اللہ سورج کو لوٹائیے. میں نے دیکھا علی کے لیے سورج لوٹا. ہم کہتے ہیں ہمت کر کے لوٹے. ابھی یہ بات بتا دیں کہ علی نے نماز کون سی پڑھی؟ علی نے نماز ماشاءاللہ. اگر علی نے پڑھی ہو ظہرین تو علی تیرا, علی نے پڑھی ہو عصر تو علی میرا. واہ واہ. اب یہ کتاب اپنی کھول کے دیکھ لے کہ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی پیچھے گھمائی سورج رجت قہقری کری سورج واپس لوٹا علی نے نماز پڑھی. عصر کی زمانے کو پتہ لگ جائے علی اصل والوں کا ہے. کیا بات. علی ماشاءاللہ. علی اصل والوں کا ہے. اب کوئی کہے کہ جناب علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھی؟ ہم کہتے ہیں تیرے بڑے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے با جماعت پڑھی. تو مدینہ کی دھرتی پہ اس دور میں مسجد نبی کے علاوہ مسجد دکھا دے, ابو بکر کے علاوہ امام دکھا دے. واہ 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 ماشاءاللہ. اور جناب علی نے نمازیں پڑھی تو مسجد میں آ کے پڑھی. پتہ یہ لگا کہ عبادت گاہ کا نام اس دور میں بھی مسجد تھا, آج کے دور میں بھی مسجد ہے. کمال ہے کمال ہے. جو مسجد سے ہٹ کے ہوگا وہاں پہ شرارت تو ہوگی, عبادت نہیں ہوگی. وہاں پہ شرارت تو ہوگی, عبادت کبھی بھی. چلے مولانا تشریف لے آئے. اب جو کہنے والے کہے نا مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک صاحب نے مجھے میسج کیا تھے صاحب سید زادہ, کہا جی ایک بات بتائیے اگر آپ کو 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے کہ آپ نے نبی کے صحابہ چننے ہیں یا نبی کے آل چننی, نبی کے آل بیت چننے ہیں, ان 2 میں سے ایک چن لیجیے, ایک کو چھوڑ دیجیے, آپ کسے چنیں گے کسے چھوڑیں گے؟ میں نے کہا حضور سمپلی سا جواب اتنا ہے, میں آپ کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ پھوڑنا چاہتا ہوں, دائیں والی پھوڑوں یا بائیں والی پھوڑوں؟ میں آپ کی دونوں ٹانگوں میں سے ایک توڑنا چاہتا ہوں, دائیں والی توڑوں یا بائیں والی توڑوں؟ اگر تو دونوں ٹانگوں کو سمیٹے آنکھوں کو بند کرے مجھے دونوں پیاری ہیں تو بدبخت آدمی جیسے تجھے دونوں پیاری ہیں کہ دونوں میری آنکھوں کا نور ایمان کا میرے بھائی سر چشمہ ہے. مجھے علی بھی پیارا ہے, ابو بکر صدیق بھی پیارا ہے. آپ جو کہیں میں تو امامی ہوں. امامی کیسے ہے جی؟ 12 اماموں کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا تو ختم ہو گیا. جنہیں تو امام مانتا ہے الحمدللہ میں بھی انہیں اپنا امام مانتا ہوں. اب تو تعارف کروا تیرے امام کون ہے؟ کہے گا پہلے امام جناب سیدنا علی المرتضی ہیں. ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم ہو گیا بھائی, جھگڑا فیصلہ جناب علی سے کروا لیتا ہے. علی آپ بتا دیجئے ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عقل کے اندھے جانتا نہیں, نبی پاک کے بعد 4052 نمازیں ہاتھ باندھ کے جس کے پیچھے میں نے پڑھی ہیں اسی امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اس سے پوچھو پہلا امام جو علی ہے, علی کون ہے؟ کہتا نبی کا داماد ہے. ہم کہتے ہیں جھگڑا تو پھر بھی ختم ہو گیا. ہمت کر کے اتنی بات سی بتا دے کہ تیری کتاب کشر غم فی معرفت ائمہ بہار الانوار حیات القلوب جلال عیون سب کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی, نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو علی کے وکیل بن کر گئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ حضور تیرے ابا جی نے تیری کتاب میں لکھا ہے ایک کو ابو بکر کہتے ہیں دوسرے کو عمر کہتے ہیں. پہلا امام تو جناب علی ہے. تو بھائی اتنا بتا دیجئے جناب علی نے پہلا نکاح کیا تو گواہ کو ابو بکر و عمر کہتے ہیں, دوسرا نکاح کیا سیدہ امامہ کے ساتھ اور جناب امامہ کے ساتھ نکاح کیا پڑھانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں, تیسرا نکاح کیا جناب سیدہ حنفیہ کے ساتت جناب حنفیہ کا نکاح جناب علی سے پڑھا کے دعا دینے والا نکاح خان قوم اسے بھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں. مطلب دوسرے امام کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں جھگڑا پھر بھی ختم. جھگڑا دوسرا امام کون ہے؟ کہتا حسن مجتبیٰ ہیں. پوچھو حسن مجتبیٰ کون ہے؟ کہتے حسن کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتا تھا. پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتا حدیث ہے. تو بھائی حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانے گا, روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانے گا, کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا مانے گا, گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانے گا. ہمت کر کے بتا شان حسن کی ہے, بیان نبی کا ہے, نبی سے سن کے امت کو بتانے والا کون؟ اب یہ کیسے بتائے؟ اسی راوی کو
راوی تھا. ہم کہتے ہیں اللہ کرے دریائے راوی تجھے قبول کر لے. راوی کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اب یہ کہتا ہے راوی کا نام کیسے لے؟ اس راوی کو ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. پوچھو حسن مجتبی ہے، دوسرے امام ہیں. حسن مجتبی کی گھر والی ہے، نام اس کا ام اسحاق ہے. ام اسحاق وہ ہے جناب حسن مجتبی نے اپنے بھائی حسین ابن علی کو مرتدم وصیت کی تھی میرے بعد اس سے نکاح کر لینا. اسی خاتون سے جناب حسین ابن علی کی بیٹی سیدہ سکینہ پیدا ہوئی. اس سے پوچھئے ہمت کر کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ ام اسحاق تو جناب حسین ابن علی کی بعد میں بیوی بنی، حسن مجتبی کی گھر والی ہے، جناب علی کی بہو رانی ہے، جناب حسین ابن علی کی اس دور میں بھابی ہے. ام اسحاق کا ابو کون ہے؟ اسے طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی کون ہے؟ اسے ام کلثوم کہتے ہیں. ام کلثوم کون ہے؟ جس کی بہن کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، باپ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ان سے پوچھو دوسرا امام کون ہے؟ کہے گا حسن مجتبی ہے. پوچھو تیری کتابوں میں لکھا مولا حسن مجتبی نے شادی کی، ایک بیوی کا نام ہند ہے، ایک کا نام حفصہ ہے، دونوں یہ بہنیں ہیں. لیکن بات دیگر ان دونوں کا نکاح حسن مجتبی کے ساتھ ہوا. ان دونوں بہنوں کا جو ابو ہے اس کا نام جناب عبد الرحمن ہے. ان دونوں کا دادا عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ یہ پوتیاں ابو بکر کی ہیں، بہو جناب علی کی ہیں، بھابیاں حسین کی ہیں، بیویاں حسن کی ہیں. تو تیسرے امام کو مانتا ہوں، دیکھتے ہیں محرم میں کیا کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں تیسرا امام کون ہے؟ کہتا مولا حسین ابن علی ہے. ہم کہتے ہیں جھگڑا پھر بھی ختم ہے. جھگڑا ختم. کہ تیری اپنی کتاب کہتی التنبیہ والاشراف میں لکھتا ہے کربلا کی دھرتی پر شہید ہونے والوں میں ایک شہید وہ ہے جو بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا پڑپوتا ابو طالب کا فرد ہے. یہ خاندان بنی ہاشم کا کربلا کی دھرتی پہ جس نے جان قربان کی ہے، نام اس کا ابو بکر بن حسین بن علی المرتضی ہے. اگر یہ تیسرے خلیفہ کو مانتا ہے تو حضور اتنی سی گزارش ہے کہ تیسرے خلیفہ کی ایک بیٹی ہے. اسے پوچھو جناب مولا حسین کی بیٹی کتنی جواب ملے گا تو پوچھو نام ہے، کہتا سین صغرا تو سین کبرا. اسے کو بندے کا پتر بن گردان پڑھنا چھوڑ دے، سیدھے سیدھے نام بتا. ایک کا نام ہے سیدہ فاطمہ، دوسری کا نام سیدہ سکینہ، نام ہے سکینہ SUKAINA سیدہ سکینہ. ان سے پوچھو سیدہ سکینہ بقول تیرے ان کا چوتھا نکاح کربلا کے 30 سال کے بعد 52 سال کی عمر میں 92 ہجری میں جو چوتھا نکاح ہوا، اس دلہا کا نام کیا تھا؟ حسین کے داماد کا نام کیا تھا؟ اسے سیدنا مصعب بن زبیر کہتے ہیں. مصعب کون ہے؟ مصعب جس کے باپ کا نام زبیر ہے، دادا کا نام عوام ہے. دادی کو سیدہ صفیہ کہتے ہیں. صفیہ کون ہے؟ نبی کی بھی پپو ہے، علی کی بھی پپو ہے. اسی مصعب کی اماں کون ہے؟ اسے اسما کہتے ہیں. اسما کون ہے؟ جو عائشہ کی بہن ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے. میں چوتھے امام کو مانتا ہوں. کہتے ہیں جھگڑا پھر بھی ختم ہے. جب جھگڑا کرنا ہی ختم ہے تو جھگڑا 100 باتوں سے ختم ہو سکتا ہے. تو جو چوتھا امام کون ہے؟ کہتا عابد بیمار ہے، امام سجاد ہے، زین العابدین ہے. جو تیری اپنی کتابوں میں لکھا امام زین العابدین رحم اللہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتا دیجئے کہ جناب سیدنا ابو بکر عمر کا نبی پاک کی ذات سے تعلق کیسا تھا؟ تو امام نے فرمایا تو نے مدینہ کی دھرتی پر نبی پاک کا روزہ دیکھا؟ کبھی دیکھا ہے. کل روزے میں قبریں دیکھی؟ کبھی وہ بھی دیکھی ہے. کل جو مرنے کے بعد نبی سے دور نہ ہوئے وہ زندگی میں بھی نبی سے دور کوئی نہ تھے. کہتا نہیں میں تو 5ویں امام کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں کیا نام؟ کہتا امام باقر رحم اللہ تعالیٰ. ہم کہتے ہیں جھگڑا پھر بھی ختم ہے. جھگڑا امام باقر رحم اللہ سے پوچھا تیری اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام باقر سے کسی نے سوال کہ حضور ایک بات بتا دیجئے کہ تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق نے بھی لگائی تھی. کہ آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا تو امام کھڑے ہو گئے، اچھلے بیت اللہ کی جانب بھوکیا اور فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. جو ابو بکر کو سچا نہ مانے اللہ دنیا میں بھی جھوٹا کرے، آخرت میں بھی جھوٹا کرے. دنیا میں بھی بتاتا کچھ ہے، بے فارم پہ کچھ ہوتا ہے. آخرت میں ایسا ہوگا کہتا علی دے نعرے لاواں گے جنت میں جاواں گے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. کہنے والا جو کہے کہ جناب علی جنت کے ٹکٹ دیں گے، ہم کہتے ہیں علی سے پوچھ لے دینا کسے ہے؟ علی فرماتے اللہ کے نبی نے کہا ٹکٹ تو دے گا، دینا اسی کو جو ابو بکر کو بھونکتا کوئی نہ. ہمیں تو انکار کوئی نہیں، لیکن یہاں پر کہنے والا کہے گا علی دے نعرے لاواں گے جنت میں جاواں گے. ہم نے کہا اندھیر اتنا نہیں ہوا، ہوگا یہ جناب علی کھڑے ہوں گے. آنے والے نام نہاد محبین آئیں گے. سچوں کو میں نے کہتا نام نہاد آئیں گے. حیدر حیدر حیدر
جائیں گے جنت کی جانب، مولا ماریں گے تھپڑ، ایدر چلیں میں نے ایدر کا کہا، اب قاسمی صاحب کو نہیں، میں نہ سمجھ لیجیے گا. اللہ نے ایسا ان کو جھوٹا کر دیا. اب کہ نہیں میں تو چھٹے امام کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا پھر بھی ختم ہے. جھگڑا پوچھو چھٹا امام کون ہے؟ کہتا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. پوچھو امام جعفر صادق رحمت اللہ کون ہے؟ امام جعفر خود فرمائے ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا. ذہن میں بات یہ آئے گی ہر بندہ 1 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، اب امام جعفر 2 مرتبہ پیدا کیسے ہوئے؟ تو یاد رکھے گا جسمانی اولاد بھی ابو بکر کی ہے، روحانی اولاد بھی ابو بکر کی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ جس کے میرے بھائی شاگرد ہیں، امام جعفر کے استاد کا نام امام قاسم ہے جو مدینہ کے 7 فقہا میں سے ایک ہیں. امام قاسم وہ ہیں جو زین العابدین کی خالہ کے بیٹے ہیں، اور امام قاسم وہ ہیں جن کے ابو، جن کے استاد عائشہ صدیقہ ہے. اور عائشہ کا استاد کون ہے؟ یا اللہ کے نبی ہے یا ابو بکر صدیق ہے. روحانی طور پہ جو ہے اور جسمانی طور پہ یار لوگوں سے پوچھئے کہ امام جعفر کون ہیں؟ کہ امام باقر کے بیٹے ہیں. امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں. پوچھو امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ جو اس کا نام تو ام فروہ ہے. ام فروہ کا ابو کون ہے؟ امام جعفر کا نانا کون ہے؟ اس کا نام تو امام قاسم ہے. پھر قاسم کا ابو کون ہے؟ جس کا نام تو محمد ہے. پوچھو محمد کا ابو کون ہے؟ اب کیسے بتائے؟ اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ابھی کہتے نہیں میں تو امام موسیٰ قاسم کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا پھر بھی ختم ہے. کہتا کیسے؟ کسی نے پوچھا امام سے بچوں کے نام کیسے رکھیں؟ اور میں خدا کے دشمن کے نام پہ بھی نام نہ رکھنا، نبی کے دشمن کے نام پہ بھی نام نہ رکھنا، قرآن کے دشمن کے نام پہ بھی نام نہ رکھنا. لیکن امام موسیٰ قاسم رحم اللہ کو اللہ نے دیا بیٹا، بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، بیٹی کا نام رکھا عائشہ. سبحان اللہ. اور یہ عائشہ نام کیسا ہے؟ آج جو کہے نا میں چھٹے امام کو مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں اعتراض تیری بات پہ کوئی نہیں، لیکن اتنا بتا دے کہ چھٹے امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 7ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 8ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 9ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے. تیری اپنی کتابیں بتاتی ہیں کہ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 7واں امام موسیٰ قاسم تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 8واں امام علی رضا تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 9واں امام تقی تو امام تقی کی بیٹی کا نام بھی عائشہ. سبحان اللہ. چلے بات کریں مختصر. نہیں میں تو 12ویں امام کو مانتا ہوں. جب 12واں امام کون ہے؟ کہتا ہر اذان کے بعد کہتا ہوں یا امام. اب تو خیر سے میسج چلتے بھائی، امام جلدی آ جلدی آ. میں نے ایک صاحب سے پوچھا ظالم کے بچے اتنا بتا دے امام کے پاس سم کون سی ہے؟ تیرا میسج وہاں تک نہیں پہنچتا یا غلط نمبر ڈائل کرتا ہے. اتنا عرصہ تجھے ہو گیا پکارتے، کون سے امام کو پکارتا ہے؟ کہتا 12ویں امام. پوچھو بھائی 12واں امام کون ہے؟ کہتا ان کا نام محمد مادی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا پھر بھی ختم ہو گیا. تیری کتاب النجم الثاقب میں علامہ نوری طبرسی نے واضح طور پہ لکھا جب 12واں امام آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. کنیت اس کی. چلے 12 اماموں میں سے تو جس امام پہ چاہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اسی امام کی زبانی تجھے صدیق و عمر کے ترانے نہ سناؤں تو میں جھوٹا ہوں. 12 اماموں میں سے تو جس امام پہ چاہے ہاتھ تو رکھ دے اور اسی امام کی زبانی صدیق و عمر کے منکر پر لعنت نہ دکھاؤں تب بھی میں جھوٹا ہوں. اب جو کہ تمہارا اہل بیت سے تعلق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور ہمارے بغیر تعلق ہے کس کا؟ جی بھائی آج جو میں کہے اللہ زبان مبارک کرے بھائی محبت بھائی کی، گھر میں بیٹھے بیٹھے پیر طریقت بھی بنا دیا، رہبر شریعت بھی بنا دیا. اللہ جزائے خیر. بہرحال آپ نقیب محفل ہیں، آپ کے سامنے بڑی منزل ہے، لمبی زندگی ہے. ایسے الفاظ کا چناؤ جو ہمارے اسٹیج کے مطابقت نہ رکھتے ہوں. ہمارا اسٹیج الحمدللہ علمی بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے. ہمیں ایسے الفاظ کا چناؤ قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. انتہائی معلوم ہے. چلے بھائی اب جو کہنے والا کہے کہ بھائی آپ اہل سنت کا اہل بیت سے تعلق ہی کوئی نہیں. اچھا بھائی آپ پیروں کو مانتے ہو بھائی؟ جی 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 بھائی نقشبندی پیر ہو. جی بھائی ایک نقشبندی پیر ابھی بھی گزرا جس کے بارے اتنا کہوں گا حضور آپ چلے گئے لیکن آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ جو سکہ بند نقش بند ہے اسے مولانا عبد الکریم نعمانی کہتے ہیں. اسے مولانا عبد الکریم نعمانی کہتے ہیں.
اور یاد رکھے گا ہم چشتیوں کو بھی مانتے ہیں جی بھائی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالی علیہ، ہم سہروردی کو بھی مانتے ہیں، خواجہ شہاب الدین سہروردی رحم اللہ تعالی علیہ، ہم قادری کو بھی مانتے ہیں، مولانا اجمل قادری لاہور والے، ہم نقش بندیوں کو بھی مانتے ہیں، وہ نقش بندی یہاں میرے بھائی کبیر والا کا ہو تب بھی، چوک قریشی کا ہو تب بھی، کوٹندو کا مولانا دوست محمد نقش بندی رحم اللہ تعالی ہو تب بھی، ہم چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ سہروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، ان تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا اہل بیت سے تعلق اتنا ہے، ہم نے جب پیری مریدی کے سلسلے کو مانا، ہم نے چونی لی ہے ابو بکر سے، 12 آنے لیے ہیں علی المرتضیٰ سے۔ اگر تو فقہ کا معاملہ مانے تو ہمارے ہاں فقہ کے 4 بڑے امام ہیں، ان میں امام اعظم جیسا کوئی نہیں۔ اور امام اعظم کے دادا کا اب جب بیٹا پیدا ہوا، امام اعظم کے ابو تو امام اعظم کے دادا اپنے بیٹے کو اٹھا کے جامع مسجد کوفہ میں، جسے آج مسجد علی کہتے ہیں، اور یہ مسجد علی وہ ہے جس کے خطیب اور میرے بھائی امام کو علی کہتے ہیں، محتمم بانی کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ آنے والا آیا، بیٹا اٹھایا، امام کی جھولی میں کہا حضور برکت کی دعا کر دیجئے، امام نے کی دعا تو آنے والے کو اللہ نے دیا بیٹا، اس کا نام رکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی ہے۔ امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کون ہیں؟ جن کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد علی المرتضیٰ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کون ہیں کہ جن کے استادوں میں ایک شخص وہ ہے جسے جناب ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی کہتے ہیں۔ یہ قوم کہ جناب علی المرتضیٰ کو رب تعالیٰ نے 9 بیویاں عطا کی، کہ 9 بیویاں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، 27 داماد جناب علی کے۔ حضرت علی کی پہلی بیوی سیدہ فاطمہ سے جناب علی کے 2 بیٹے، جناب حسن مجتبیٰ، جناب حسین بن علی۔ حسن مجتبیٰ کا بیٹا اسے حسن مصدق کہتے ہیں، حسن مصدق کا بیٹا اسے جناب عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا اسے جناب محمد کہتے ہیں۔ اور یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت علی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا زین العابدین عابد بیمار امام سجاد چوتھے امام کو اللہ نے دیے 2 بیٹے، ایک کو کہتے ہیں امام باقر، ایک کو کہتے ہیں امام زید۔ امام زید وہ ہیں جن کی اولاد میں بر صغیر کے نام پر معروف عالم دین خواجہ محمد غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ خواجہ محمد غیاث الدراز کی اولاد میں وہ مرد کلندر پیدا ہوا جو لاہور کی دھرتی پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، جسے پیر نفیس الحسینی شاہ رحم اللہ کہتے ہیں۔ امام زید بھی استاد ہیں امام اعظم کے، امام باقر بھی استاد ہیں امام اعظم کے۔ اب تو بتا، میں نے تو اماموں سے فقہ کو یوں لیا ہے، تو نے اماموں سے کیا لیا ہے؟ تو نے اماموں سے کہنے نہیں، حدیث ہے تم نے لی تو نبی کے صحابہ سے۔ آخری بات اور بات پری سچی مچی انشاءاللہ ختم ہو گیا، جھگڑا کوئی نہیں۔ دن کون سا بھائی؟ اتوار تھا، اب سوار ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے سوار ہے، مسٹر کہتا ہے اتوار۔ بھائی درمیان میں چلو ایسے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آج اتوار سے یا سوار سے اگلی اتوار یوں کر لیجئے کہ آپ جناب حسین جہانیہ صاحب، جناب خضر شاہ صاحب، جناب جعفر سرگانہ صاحب، جناب قاسم سرگانہ صاحب، جناب فخر امام صاحب، جناب فیصل امام صاحب، جنہیں تو اپنا بڑا سمجھتا ہے، ان کو تو فیصل بنا لے، کمیٹی بنا لے، میرے بھائی انکوائری کمیٹی بنا لے، ان کے اوپر تو بات کر لے، مان تو سائن پہلے میں کرتا ہوں، کرنا اتنا ہے۔ حدیث کی کتابیں تو بھی لے کر آ، حدیث کی کتاب میں بھی لاؤں، تیری کتابیں 4 ہیں، میری کتابیں 6 ہیں، تو اصول 4 کا ہے، میں صحاح 6 کا ہوں، تیرے ہاں الکافی ہے، میرے ہاں بخاری ہے۔ اتنا کرتے ہیں کہ پنجتن پاک سے تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں، پنجتن پاک سے میں نے حدیثیں کتنی لی ہیں، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے دین لینے والے آل محمد سے یہ ہیں، دین لینے والے آل محمد سے وہ پتہ نہیں کہاں والے۔ تو یاد رکھے گا ہم نے جو حدیثیں لی ہیں محبوب پیغمبر کے صحابہ سے، جناب ابو بکر صدیق سے ہماری کتابوں میں جو روایات موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے، فاروق اعظم سے 536 ہے، عثمان ابن عفان سے 146 ہے، امیر معاویہ سے 163 ہے، جناب عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سے ٹوٹل 6 ہے، جناب ام ہانی سے جناب ام ہانی حضرت علی کی بہن سے 46 ہے، جناب جعفر بلال علی کے بھائی ان سے 26 ہے، جناب
سیدنا علی سے ہماری کتابوں میں تکرار کے ساتھ 950 حدیثیں، میں حلفاً کہتا ہوں جتنی حدیثیں اکیلے علی سے ہم نے لی ہیں، خدا کی قسم تو نے بیت پاک سے اتنی حدیثیں کوئی نہیں لی ہماری کتابوں میں۔ اللہ کے نبی سے حدیث ہے، جناب حسین سے حدیث ہے، جناب حسن سے حدیث ہے، امام جعفر سے حدیث ہے، امام باقر سے حدیث ہے، امام زید سے حدیث ہے، زین العابدین سے حدیث ہے، مولا حسین ابن علی نہیں، حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہے، راوی اہل سنت کے۔ اور تیرے ہاں جی بھائی، تیرے ہاں 12 اماموں میں سے پہلے 4 اماموں سے وہ 2-4 ہیں، آخری 3 سے ایک بھی کوئی نہیں۔ 95% حدیثیں وہ امام جعفر امام باقر سے ہیں، وہ بھی 230 سال کے بعد میڈ ان جاپان کی مہر لگائی گئی تھے، ورنہ تعلق ان کا بھی کوئی نہیں۔ اب تو بتا کہ آل محمد سے دین تو نے لیا ہے یا آل محمد سے دین میں نے لیا ہے؟ اور رہا یہ معاملہ، بات میری ختم ہوئی کہ لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا بھی کوئی نہیں، تعصب بھی کوئی نہیں، بات کریں گے دلیل کے ساتھ، دلیل دیں گے پوری تعظیم کے ساتھ۔ اگر اللہ کا بھی موقع دے تو میری مسجد میں آ، اگر آنے کی فرصت نہیں تو بس اتنی سی گزارش ہے، آئندہ جب تیرے ہاں کوئی پروگرام ہو تو باڑا بھی تیرا، ساؤنڈ بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، کتاب بھی تیری، کاتب بھی تیرا، تعلیم بھی تیری، مؤلف بھی تیرا، تاریخ بھی تیری، مورخ بھی تیرا، عقیدہ بھی تیرا، نظریہ بھی تیرا، سوال تیرا، جواب میرا، بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو فریق بتاؤں گا میں۔ اتنا کر لیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں کہ کبھی ایسا کر لے کہ اپنے آنے والے مہمان کے ذمہ اتنا لگا دے کہ آنے والے دنوں میں جب بھی وہ آئے اس سے کہ مہربانی کر مسائل نہ پڑھ، اتنا بتا دے حضرت علی نے اپنی زندگی میں ٹوٹل شادیاں کتنی کی، حضرت علی کی بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں، جناب حسن متبع بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، مولا حسین ابن علی بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے شہیدوں کے نام کیا، کٹنے والوں میں علی کے بیٹے کتنے، حسن کے بیٹے کتنے، حسین کے بیٹے کتنے، خاندان بنی ہاشم کے افراد کتنے، نبی کے صحابہ کتنے، حافظ قرآن کتنے۔ اگر یہ تیرا آنے والا بتا دے تو حضور ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن جب تم نمبر ملا کے اسے عنوان بتائے گا تو اس کے بعد جب بھی نمبر ملائے گا جواب ایک ہی ہے کہ ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، پلیز ٹرائی لیٹر۔ تو پھر پریشان کوئی نہیں ہونا، جیز ٹو جیز ایک فریق کال ملا لینا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑا سستا سا پیکیج ہے، پوچھے گا تو بتاؤں گا میں۔ یہ شجرہ محبت ہے، دعا کیجئے گا انشاءاللہ تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ پہلا پارٹ ہے اس کا کہ آج جو کہنے والا ہم سے کہے نا کہ آپ نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں حضور کبھی پیار محبت کی باتیں کرتے کرتے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، زمانے کو بتا دیتے ہیں کہ جناب سیدنا علی جل مرتضیٰ حضرت علی کی، میرے بھائی میں نے پہلے عرض کیا کہ 9 بیویاں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، 27 داماد جناب علی کے، اور سیدنا علی کے بیٹوں میں میرے بھائی 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے۔ ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور 9واں بیٹا کون؟ سیدنا حسین ابن علی۔ کربلا کی دھرتی پر جناب حسن مطلع کے 5 بیٹے شہید ہوئے، ان 5 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، بشر بن حسن۔ 4تھا بیٹا کون ہے؟ جس کا نام ہے سیدنا ابو بکر بن حسن، اور 5واں بیٹا کون ہے؟ جس کا نام ہے سیدنا عمر بن حسن۔ سیدنا عمر بن مولا حسین کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ اس کی اپنی کتاب التنبیہ والاشراف کا ہے، بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا پڑپوتا ابو طالب کا شہید کربلا کا نام ہے ابو بکر۔ نام کیا بھائی؟ نام کیا؟ جسے کہتے ہیں نا علی اکبر، ہم کہتے ہیں حضور یہاں پر خواجہ قمر الدین سیال شریف والے، اگر تو ان سے پوچھنا چاہے تو بھی بتانے کو تیار، تاریخ الائمہ کتاب تیری پوچھنا چاہے تو بھی بتانے کو تیار، اور زمانہ جانتا ہے پیر محمد علی نقشبندی، جامع رسولیہ شرازیہ، سردار چپل چوک، داتا دربار لاہور والے، اپنی کتاب میں لکھا کہ کربلا کی دھرتی پہ علی اکبر جو شہید ہوئے، ان کا نام علی اکبر نہیں، ان کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ نام علی ہو تب بھی سلام، نام عمر ہو تب بھی سلام۔ اتنی سی گزارش ہے کہ علی اکبر کی اماں کا نام تو بتا دیجیے جی بھائی، علی اکبر کی اماں کا۔ اب یہ بیچارہ کیسے بتایا کہ علی اکبر کی اماں مولا حسین کی گھر والی جناب حسن کی بھابی جناب علی کی بہرانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا، لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کا ابو تو نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ، بھائی کا نام ہے امیر۔ چلے بھائی سچی مچی آخری بات، سچی مچی آخری بات،
دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نعت خان کے آخری دو مصرع خطیب کی آخری بات سے بچائے رکھے. میری برادری آخری بات اور بات میرے ختم. اب جو کہے نا بھائی کہ ہم تو 12 اماموں کو مانتے ہیں, پوچھو بھائی 12واں امام کون ہے؟ جواب ملے گا سیدنا امام محمد مہدی رحم اللہ تعالی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی بات جھگڑا ختم ہو جاتا ہے, اتنا بتا دیجئے کہ 12ویں امام جو ہیں ان کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا حسن عسکری ہے. حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ اس کا نام امام نقی ہے. امام نقی کا ابو کون ہے؟ اس کا نام امام تقی ہے. امام تقی کا ابو کون ہے؟ اس کا نام جناب علی رضا ہے. علی رضا کا ابو کون ہے؟ اس کا نام موسیٰ کاظم ہے. موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ اس کا نام جعفر صادق ہے. جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ اس کا نام امام باقر ہے. امام باقر کی گھر والی امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اس کا نام سیدہ ام فروہ ہے. ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ اسما ہے. اسما کا ابو کون ہے؟ اس کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ اب یہ بیچارہ کیسے بتائے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں.